आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। सबसे पहले आज जो दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, एक कोयटा में और एक चमन में, उन दोनों पर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन से इंतहाई दुख, इंतहाई रंज और ताज़ियत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हलाक, शहीद, जाँबाँ, वॉट एवर यू कॉल देम, परवरदिगार आलम तमाम लोगों की अरवाह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। परवरदिगार हमारी हुकूमत को मसलहतों से बालातर होकर इन दोहनाक सानहे के कैफर किरदार तक पहुँचाने की उन लोगों को कोशिश फरमाए परवरदिगार आलम की जो इस तरह की सख्त जुमला कोई कहना नहीं चाह रहा, बाहर आओ यार, बाहर आओ। आज गो के मौका भी नहीं है, महल भी नहीं है, दस्तूर भी नहीं है, लेकिन एक इवेंट हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले। मैं इंतज़ार में था कि पहले कोई जय्यद सहाफ़ी इसको अपना मौज़ूए सुखन बनाए, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा, वरना फिर मुझे अपनी ज़ाती ग्रज निकालने की बात कर दी जाएगी। हारून रशीद साहब का एक आर्टिकल है इब्तिदा के नाम से, दिखाना ज़रा यार वो 70-30 पे। जी, सदर आरिफ अलवी पे ताज्जुब है, ऐवान सदर में मुशायरा किया तो 36 लाख रुपए उड़ा दिए। इस मौसम में यह जिसारत, दूसरी इनायात के अलावा हर शायर को 5,000 रुपए की एक अदद शॉल पेश की गई। करने के बहुत काम सदर के हैं। अब वो फुटेज पे आओ, मुशायरे की जो फुटेज है वो दिखाओ। ये मुशायरा हुआ था जी पिछले दिनों ऐवान सदर में। गालिब का यौम पैदाइश ऐवान सदर में मुशायरा, इस हवाले से एक बाकायदा ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज है, वो मेरे सामने है। उसमें बताया गया कि सदर मुमलिकत ने अजीमुल मर्तबत शायर बेमिसाल नसर निगार मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान की को जो है वो खराज अक़ीदत पेश किया। असदुल्ला ख़ान से मुझे ज़ाती हमदर्दी है कि उन पर यह नौबत आ गई कि सदर आरिफ अलवी और PTI, जी हाँ PTI अब उनकी हस्ती को खराज अक़ीदत पेश कर रही है। अल्लाह ताला गालिब के हाल पे भी रहम फरमाए। पाकिस्तान वालों का तो खैर अल्लाह ही मालिक है, 5 साल में अगर कुछ रह गया तन पर तो अल्लाह ताला देखेगा। ये जो तब्दीली आई है, इसमें तब्दीली वालों ने ये ऐलान किया था और बाकायदा इसको ओन करते हुए वज़ीर इत्तलात मौसूफ ने फरमाया था कि जी बिल्कुल सही बयान दिया गया। बयान क्या था? वो एक नसीहत थी जो अवामुन नास के लिए जारी की गई थी। मुश्ताक गनी साहब की जानिब से जो ठेकेदार हैं KPK के, उन्होंने कहा था जी अवाम एक रोटी खाएं। पूरी बात करना भूल गए थे, अवाम एक रोटी खाएं, सदर ऐवान सदर में मुशायरा फरमाएं। इस मुशायरे की कीमत जो हारून रशीद साहब ने बयान की वो है 36 लाख रुपए महज, जबकि शोरा को कीमती पोशाकों का तोहफा जो है वो अलग से दिया गया। सदर साहब ने अलबत्ता इस मौके पर वज़ीर इत्तलात का शुक्रिया अदा फरमाया। अवाम ये सोच रही है जेब पे डाका तो हमारे पड़ा, वज़ीर इत्तलात ने कौन सा अपनी गुल्लक तोड़ करके पैसे दिए थे। लेकिन बज़िद हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और जितने भी साहब हैं, जितने भी साहब हैं, वो सब बज़िद हैं कि तब्दीली आ गई है। ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है। तब्दीली ज़दगान का तो खैर क्या ही कहना, मैं बिलावजह अपना गला छील रहा हूँ। तब्दीली ज़दगान जो है वो हस्ब दस्तूर महव तमाशा है। पैनलिस्ट का तारुफ अपने आपसे कराता चलूँ। मुख्तलिफ खबरें और भी हैं जिनको अपने शामिल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमाएंगे, और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आज एक और अजीम उश्शान शिकस्त हुकूमत को हुई है जिसका तज़किरा किए बगैर, आज नहीं बल्कि कल हुई है, सॉरी, जिसका तज़किरा किए बगैर रह नहीं सकता, और वो है एहतसाब के नारों की शानदार मौत। वो तमाम लोग जिन पर गला फाड़ फाड़ के इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इतने करोड़, इतने हज़ार अरब, इतने हज़ार करोड़, एक एक करके सब फारिग होते चले जा रहे हैं। NRO पार्ट 2 का इजरा लोग कह रहे हैं कि हो चुका है। हनीफ अब्बासी साहब को भी बरी कर दिया गया है। FE ड्रेन केस था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो है उनको बरी किया। हुकूमत को यके बाद दीगरे पसपाई का सामना ब्रैकेट अगर हुकूमत महसूस कर सके। आखिर हो क्या रहा है? नवाज और शहबाज शरीफ के बाद हनीफ अब्बासी की रिहाई में हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? इससे पहले कि मैं खुद कुछ कहूँ, मेरा ख्याल है कि मैं, हाँ जी, ये आ गया एक और आर्टिकल। पिछले पूरे हफ्ते 5 आर्टिकल मैं शामिल नहीं कर सका था अपने प्रोग्राम में। आज एक आर्टिकल हस्बे रिवायत मैं शामिल करूँगा।
یہ ذرا ہے جاوید چودھری صاحب کا آرٹیکل, اس کا عنوان ہے چپ چاپ اسحاق ڈار ماڈل. لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ضمانت, شہباز شریف کی لندن روانگی, حمزہ شہباز کے ایشو پر نیب کی پسپائی اور اب حنیف عباسی کی رہائی, یہ تمام واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا اور اس کی واحد وجہ اعتماد ہے. حکومت اپنا اعتماد کھوتی جا رہی ہے, بالخصوص ہم معاشی میدان میں بری طرح مار کھا رہے ہیں. کاروبار تباہ ہو چکے ہیں, انڈسٹری آئی سی یو میں پہنچ چکی اور ریئل اسٹیٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. خیر یہ تو بہت پرانی خبریں ہیں, جاوید چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیوں اتنی دیر میں پتہ چلا. اس سے پہلے کہ میں حنیف عباسی اور کمپنی کی جانب آؤں, میں شوکت بسرا صاحب کی طرف جاؤں گا. سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, عوام کے منہ سے روٹی چھین کے ایوان صدر میں جو عالیشان مشاعرہ ہوا, غالب کی روح بھی تڑپ رہی تھی, اس پر کچھ کہتے چلیے تو پھر میں آگے چلوں. نور العارفین, میں اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے تحریک انصاف کو محفوظ رکھے. بہت آپ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور جس طرح کے آپ باؤنسرز مارتے ہیں اس سے بچنا. تو میں چونکہ ہیلمٹ کے بغیر بیٹھا ہوں, چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا بات یہ ہے کہ تحریک انصاف وہ کہتے ہیں نا سر منڈواتے ہی اولے پڑے. حالت یہ تھی, بالکل آپ نے درست کہا, کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا, چونکہ 70 سال اس میں آمریت بھی رہی, میاں صاحب بھی رہے, پیپلز پارٹی بھی رہی. چلیں آپ آمریت کو پہلے نکال لیں, پھر یہ ارشد صاحب کہیں گے کہ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں ان کے دور کو لے لیں. پاکستان جو انہوں نے ہمیں دیا, وہ پاکستان تو اس حالت میں ملا کہ وہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, اور امریکہ صاحب بادر کہہ رہا تھا ڈو مور, اور ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. آپ مشاعرے کی بات میں اس پہ آتا ہوں جو آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے ان حالات میں جب ملک ملتا ہے, اور پھر ابھی جو آپ نے مثالیں دی ہیں نور العارفین, کہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہونا, یعنی کہ جو تاریخ میں کم از کم پاکستان کی موجود نہیں ہے, اور جس طرح ایفڈرین عباسی کا بیل پہ چلا جانا, شہباز شریف کو ریلیف ملنا. کہنا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف ایک سسٹم کے خلاف لڑ رہی ہے, ایک مافیا کے خلاف لڑ رہی ہے. تحریک انصاف ملک پہ حکومت نہیں کر رہی, ملک کو سیدھا کر رہی ہے. ملک میں جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور اس کے لیے سر میں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں گا, قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے, جی آپ جتنی لمبی تمہید کریں گے نا, میں اتنا زیادہ کراس کوسچننگ کروں گا. آپ یا تو جلدی سے ہتھیار پھینک دیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. آپ اپنے منہ سے یہ اعتراف کر لیں کہ عوام کے منہ سے روٹی چھین کر کے یہ جو عیاشی فرمائی گئی ہے ایوان صدر میں, اس سے بڑا کار جہل اس صدی میں نہیں ہوا. عارف علوی صاحب کو تو خاص طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ الیکشن سے پہلے والے ڈرامے پبلک بھول جائے تو بھول جائے, پبلک کے پاس بہت وقت ہے, میرے پاس ہمیشہ وقت کی بہت کمی رہتی ہے. میں عارف علوی صاحب کو ابھی تک وہ رکشے والے ڈرامے پہ معاف نہیں کر چکا, میں ابھی تک عارف علوی صاحب کو اس ایک حرکت پہ معاف نہیں کر سکا جو وہ 1 فٹ پانی میں حلیم عادل شیخ جیسے بندے کے ساتھ کشتی لے کر کے پانی میں اتر گئے تھے. سر جلدی سے آپ ہتھیار پھینکیں ورنہ پھر میں مزید فائرنگ کروں گا. نور العارفین, ہم تو آخری گیند تک لڑنے والے ہیں, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینک دیں, اور یار ہم تو, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم تو ان ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے, جنہوں نے ملک کو نوچا ہے, لوٹا ہے. آپ سلطانہ ڈاکو کی پینشن کے پیسوں سے مشاعرہ نہیں فرما رہے تھے حضور, وہ پیسہ میرا تھا. آپ کو یا صدر عارف علوی کو یا وزیر اطلاعات کو کس نے حق دیا تھا؟ عمران خان صاحب کے پاس یہ حق نہیں ہے. وہ سلطانہ ڈاکو کی پینشن نہیں تھی بھائی, وہ میری جیب سے گئے. کیا ہو گیا؟ آپ پتہ نہیں کون سی فلمی لائن مار رہے ہیں, واپس لیجیے اپنے الفاظ. یار نور العارفین, یہ 3-in-1 والا کام نہ کرو, میرے سے مشاعرے والی بات کا جواب لے لو. کیا جرم کر دیا یار. اسداللہ غالب ہمارے قومی شاعر ہیں, اگر ان کو ایک خراج تحسین پیش کر دیا, اور وہ, اچھا مجھے بتاؤ, آپ یہاں پہ اینکر ہو, آپ تنخواہ نہیں لیتے ہو ادارے سے, اگر ان شعراء کو اور ان جو میں زیادہ تل ملا اسی لیے رہا ہوں کہ میں صرف تنخواہ پہ چل رہا ہوں حضور. پیسے کچھ دے دیے, اگر میں وظیفے پہ چل رہا ہوتا تو میں بھی آمنا صدق نہ کرتا یار. مطلب شوکت بسرا صاحب, you are a reasonable man. میرا موقف یہ ہے, You are a reasonable man sir. میرا موقف, For God's sake, for heaven's sake, آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤ,
وزیر اطلاعات وزیر جو ہے خیبر پختونخوا کے مشتاق غنی وہ کہہ رہے ہیں ایک روٹی کھاؤ کیونکہ حالات صحیح نہیں ہے. فواد چودھری اس پہ مہر لگا کے اس بات کو اوتھینٹیکیٹ کرتے اور اس کے پہلے آپ 36 لاکھ روپے کا باربیکیو بولی جا رہے ہو, مجھے موقع تو دو یار بولنے کے پیسے. میں پھر آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا, ہمارے جو وہ لوگ جو پاکستان کی پہچان ہے, جو پاکستان کا قومی احساس ہے, ان کا دن منانے میں, ان کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں, اگر یہ ان حالات میں ہم کرٹیل کریں اخراجات کو, ایسے فنکشنز کو اور سادگی سے کریں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن تو یہی تو میں پہلے کہہ رہا تھا, ہتھیار پھینکتے ملا وجہ بحث ہی نہیں ہوتی. اچھا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا رانا ارشد صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب, شوکت بسرا صاحب. سر ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے جو میرے لیے فائنلی مہینے کے اینڈ پہ جا کر کے فارچونیٹ ہو جاتی ہے کہ جس کی تنخواہ ہمیں ملتی ہے, ہمیں ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آؤں گا تو اپنے موضوعات سارے جن پر آپ لوگوں کی ماہرانہ رائے کی ضرورت پڑے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ارشد صاحب, سر اسٹریٹ اوے آپ کے پاس آؤں گا. حضور یہ مجھے بتائیے گا, پے در پے حکومت کو جو محاذوں پر سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے, جن کا میں نے بریک سے پہلے ذکر بھی کیا تھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں NRO پارٹ 2 کا اجرا فرما دیا گیا. حنیف عباسی صاحب بھی اب جو ہے وہ بری فرما دیے گئے. حضور حکومتی سبکی پر کچھ فرمائیے گا, NRO پر مت کہیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفسن ذائقۃ الموت. میں نور اللہ عارفین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ٹی وی چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ آپ نے جو ایز اے پریزیڈنٹ ملک کے اوپر براجمان ہیں, ان کا نام لیا ہے غالباً ڈاکٹر عارف صاحب. تو مجھے تو کوئی شک و شبہات نہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب تو وہی ہیں جو عمران خان صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہے تھے کہ خان صاحب پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا, ہم نے قبضہ کر لیا, ہم کامیاب ہو گئے. اور جو کراچی کے روڈوں پر ٹریفک کو, گاڑیوں کو توڑ کر وہاں پر ہڑتال کر رہے تھے, وہ بھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے. اور پھر ماشاءاللہ پہلے ماہ جب وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں, پریزیڈنٹ بھرتی ہونے کے بعد پہلے ماہ انہوں نے جو پہلے صدر 1.5-2 لاکھ سیلری دیتے تھے, ماشاءاللہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی آتے ہی نئے پاکستان کی تبدیلی کہ ان کی جو سیلری ہے وہ 8.5 لاکھ کے قریب کر دی گئی. اور پھر وہ 36 لاکھ تو کوئی میں نہیں رکھتا. عرض یہ ہے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے, جو تحفہ انہوں نے دیا ہے عوام کو. 143% گیس مہنگی کر دی, 6 دفعہ بجلی مہنگی ہو چکی, پھر جو پوری دنیا میں پٹرول سستا, اور یہاں پر 100 روپے انہوں نے پٹرول مہنگا, پٹرول 100 روپے لیٹر کر دیا ہے, 120 روپے ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے, لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. میں یہ آپ کے لاہور میں جو قذافی اسٹیڈیم ہے وہاں پر اندر میٹرو ہے, ایک بہت بڑا سٹور ہے, میں خود وہاں پر 2 دن پہلے گیا ہوں. یقین کریں گے 178 روپے چنے کی دال فی کے جی, 75 روپے چینی فی کلو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار ہم تو برے ہیں, ہمیں تو برا کہتے رہیں. خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو کریں گے وہ کوئی نہیں کر سقا. تو خان صاحب کے پاس اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں حضور, افاع ہے کہ کچھ تو وہ کریں آپ. وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اتحادی بھی تھے, پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا تجربہ جو پیو پارٹی میں بھی وزیر خارجہ تھے, اور آج جو گل کھلا رہے ہیں یہ اناری حکومت کا اناری پن. میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو جو سزا دی جا رہی ہے یہ خان صاحب کی ٹیم اس سزا ذرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی بات تو کنوے ہو گئی, لیکن آپ نے ساری باتوں کا جواب دیا. سوائے میرے سوال کے جو میں نے NRO کے حوالے سے پوچھا تھا, میں دوبارہ آپ تک آتا ہوں, تب تک آپ اس کا جواب سوچ کے رکھیے گا. کوئی NRO نہیں, کوئی NRO نہیں. نور العارفین صاحب, یہ حنیف عباسی نے غریب نے 9 ماہ قید کاٹی. بھئی 8 ملزم تھے, سارے سب کو بیگنا کر دیا گیا. حنیف عباسی کو دیکھیں 4 دن پہلے الیکشن سے وہ شیخ رشید نامی جو شخص ہے اس کی خواہش پر میں سمجھتا ہوں جو نیب انتقام کا ادارہ بن چکا ہے,
استعمال کیا. ہمیں کوئی NRO نہیں چاہیے, کسی سے رعایت نہیں چاہیے. پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد ہے اور ان کے احکامات کو ہم مانتے رہے ہیں اور مانتے رہیں گے. اخونزادہ چٹان صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, گھوٹکی میں ایک جلسہ PTI نے کیا کر دیا, آپ کی دوڑیں لگ گئیں, اب آپ بھی وہاں پہنچ گئے اپنی مقبولیت کا ثبوت دینے کے لیے. بلاول صاحب فرما رہے ہیں نااہلوں کے ٹولے سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا, گرمی میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. حضور اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ سارے کام اس وقت بھی ہو رہے تھے اس انداز میں نہ صحیح کہ جس وقت آپ وفاق میں برجمان تھے, جس وقت نون لیگ وفاق میں جو ہے وہ متمکن تھی, یہ سارے کام ہو رہے تھے, بس صرف سپیڈ کا فرق ہے. اس وقت ذرا ایکسیلیٹر پہ پاؤں تھوڑا زیادہ پڑ گیا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہمارے دور میں اس انداز سے نہیں ہو رہے تھے جس انداز سے آپ ہو رہے ہیں. ہمارے ادوار میں غریب عوام کا بھی خیال رکھا جاتا تھا جو کہ ابھی غریب عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمارے دور میں اگر آپ دیکھ لیں آپ نے کہا غریبوں کے خیال کی بات, رانا صاحب ذرا سنیے گا. جی سر. نہیں سر, نہیں بھائی, اگر آپ لوگوں نے بولنا ہے تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا. چٹان صاحب آپ بولیے, چٹان کی طرح آپ اڑے رہیے, میں سن رہا ہوں آپ کو. بھائی میں کیا بولوں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ایک ساتھ بولے, لوگ گالیاں دے دے کہ یہ دیکھو سیاستدانوں کے یہ حالات ہے, ہر ایک کا پراپر ٹائم ہے, ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب دینے دے, دوسرا خاموشی سے بیٹھ جائیں جب اس کے بارے آئے اپنا بات کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بات کرتے تم اس میں سے اندر سے لقمے دے رہے ہو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. سر میں تو ان کو مجھے تو کرنا اس طرح کا نہیں آتا ہے. سر مجھے ان کو خاموش کرانا تھا, اس لیے میں نے انہیں کہا. اب آپ فرمائیے, میں سن رہا ہوں. آپ نے سوال کیا کیا تھا, میں تو بھول گیا. اس طرح میں بھول جاتا ہوں جس طرح کا کوئی بیچ میں بات کرتے ہیں. اچھا, میں اپنا سوال دہراتا ہوں. نااہلوں کے ٹولے سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا, یہ بلاول صاحب نے کہا تھا, آپ اس پر کچھ بات کر رہے تھے. دیکھیے جی, بالکل میں یہی بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے ادوار میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دور میں بھی اس طرح ہو رہا تھا, تو ہمارے ادوار میں ایک تو چیزیں اتنے مہنگی نہیں کر دی گئی تھی. آپ ہمارے دور کے پیٹرول کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کا ریٹس نکالے کہ ہم کو پیٹرول کس ریٹ پہ مل رہے تھے اور ہم قوم کو کس ریٹ پہ دے رہے تھے, اور ابھی کا آپ نکال دے انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ نکال دے اور ابھی یہ جو قوم کو دے رہے ہیں وہ ریٹ آپ نکال دے تو آپ کو فرق آ جائے گا. پھر ہمارے دور میں کچھ چیزیں مہنگے وہ بھی جاتے تھے, تو اس کے ساتھ ہم تنخواہوں کو 120% بڑھاتے تھے, اس کے ساتھ ہم پینشن کو بڑھاتے تھے, اس کے ساتھ ہم غریبوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ جیسا پروگرام شروع کرتے تھے. تو ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے تھے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جو تنخواہ دار طبقے پہ, جو مزدور طبقے پہ, جو کمزور طبقے پہ اس کا اثر پڑتا ہے, تو ہم اس کو اتنا ریلیف بھی دے دے کہ وہ برداشت بھی کرے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو غریب عوام کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے. ہمارے یہ الیکشن سے پہلے ان لوگوں کے وعدے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے. انہوں نے قوم کے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, اس قوم کے ساتھ 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا. ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے غریب عوام کے جیب پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, ہم گیس کو مہنگا نہیں کریں گے, ہم بجلی کو مہنگا نہیں کریں گے. 8,000 ارب روپے جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر اندر آ جائیں گے, ہم چور پکڑیں گے, ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. اگر ہم مان لیتے جس طرح کہ آپ نے بسرا صاحب سے پوچھ لیا, جو بسرا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک جو ہے اس میں ہمیں خالی خزانہ ملا تھا, تو بسرا صاحب اگر آپ کو خالی خزانہ ملا تھا تو پھر تو آپ پیسے ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں سے کوئی فائدہ ہو. جس طرح کہ سندھ حکومت نے تر میں آپ 5,500 بجلی بنیں گی, ملک کا بھی بلا ہوگا, لوڈ شیڈنگ میں خاتمہ ہوگا, اور مستقبل میں سندھ حکومت کو 18ویں ترمیم کے تحت اس کا فائدہ بھی ہوگا. آپ تو بڑھا رہے ہیں اسمبلی کے ممبران کے تنخواہوں کو بڑھا رہے ہیں, آپ تو صدر کے تنخواہ کو بڑھا رہے ہیں, آپ تو جو سپورٹس فرنچائز ہے جو جہانگیر ترین صاحب کا اس میں حصہ ہے آپ اس کے پیسے کاٹ رہے ہیں, آپ تو نیب کے مراعات بڑھا رہے ہیں,
آپ تو جو ہے رائٹ سر، میں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں تحریک انصاف کے پاس جانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے ضرورت ہے ادبی لوگوں کو مراد دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بحران کے حالات میں آپ کو پیسے ایسی جگہ انویسٹ کرنا ہے جہاں پہ وہاں سے کچھ آئے بھی۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر تھوڑے سے توقف کی درخواست کے ساتھ میں جاؤں گا تحریک انصاف کے پاس۔ حضور، یہ پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر نے اپنے استعفے کی تردید فرما دی ہے، کہہ رہے ہیں کہیں نہیں جاتا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان کو میری ضرورت ہے۔ سر خان صاحب کو ذرا ٹیلی فون کر کے سمجھائیے کیا غضب کر رہے ہیں، ان کو جانے دیں تو شاید بچنے کے کوئی آثار ہے، ورنہ تو انشاءاللہ روڈ رولر ہی پھیلے گا، اللہ معاف کرے، جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ نور العارفین، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک فکرہ، یہ جو آپ دونوں سے پوچھ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے، جن کے وہ میں نے کل بھی شاید آپ کے پروگرام میں شیئر پڑھا تھا، میر بھی کتنے سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یار ان دونوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا، ان کی وجہ سے ملک آج یہاں پہنچا ہے۔ آپ یہ سب ملک ساتھ تھے، آج جتنی انہوں نے لوٹ کسوٹ کی ہے، جتنی بیڈ گورننس کی ہے، آپ اور یہ دونوں اتنے معصوم بن کے جواب دے رہے ہیں، اور دیکھیں جی ہم نے تو یہ، اور بھائی اگر آپ اتنے ہی اچھے ہوتے تو تحریک انصاف اقتدار میں ہی نہ آتی، اگر آپ اتنی آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہوتی تو آج تحریک انصاف کو قرض نہ لینا پڑتا۔ آج تحریک انصاف قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہی ہے، 600 کروڑ روپے ڈیلی سود ادا کر رہی ہے۔ رہی بات ڈاکٹر اسد عمر کی، دیکھیں اسد عمر صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو پرفارمنس دکھانی ہوگی اپنی، ان پر ظاہر ہے اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے، انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی ہیں، ان کو اپنی کارکردگی سے ثبوت دینا ہوگا۔ ان کو یہ جو اس وقت مہنگائی ہے، ڈیفینیٹلی میں دیکھیں کوئی ہم احمقوں کی جنت میں نہیں رہتے، میں گلی محلے کا کارکن ہوں، حکومت کو پتہ ہے اس وقت مہنگائی بڑی ہے، میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے؟ اس کی ذمہ دار تو وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے، سر میرے خیال ہے اس کا ذمہ دار مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں مہنگائی، آپ جو بات کر رہے ہو بات درست ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ سیدھا جارج بش پہ الزام ڈال دیں اور جان چھوٹے، کیونکہ اب وہی رہ گیا ہے، یا جان ایف کینیڈی پہ ڈال دیں کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے، یا بلکہ احرام مصر سے اگر آپ شروع کریں، جمال عبد الناصر پہ ڈال دیں، مجھ پہ ڈال دیں، سب چھوڑیں، یار خدا کا خوف کریں سر، مطلب ایسا بھی نہیں ہوتا، مطلب نور العارفین ہم حکومت میں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم جواب دہ ہیں، تو جواب دیں تو جواب دینا، مطلب آپ تو ہر چیز اٹھا کے کھوٹے پہ ٹانگ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اس کا جواب پڑوسی دے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر۔ یار سچ تو سچ ہے نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ ورژن ہوتا ہے، آپ کا سچ کچھ اور ہے، میرا سچ کچھ اور ہے۔ کیا ہم نے قرضے لیے؟ کیا ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے؟ نہیں، ایک منٹ رکیے گا، آپ ایک منٹ رکیے گا، آپ تھوڑا سا سچ مجھ سے سن لیجئے سر، مجھ سے بھی سچ سن لیجئے نا، میں بھی گھر سے کچھ کہہ کے نکلا ہوں۔ یہ روزانہ جو آپ قرضے لے رہے ہیں اقوام عالم سے، یہ آپ میرا قرضہ اتارنے کے لیے تو نہیں لے رہے۔ دوسری بات، یہ ابھی جو آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، اسد عمر صاحب کہاں امام کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے فوٹو سیشن کروا رہے تھے، وہ سوٹ پہن کر کے ٹائی پہن کے انگریزی میں جھوٹ کون بول رہا تھا وہاں پہ؟ اور انگریزی میں جھوٹ اگر بولا جائے تو کیا قابل قبول ہو جاتا ہے؟ نور العارفین بات تو سن لو سر، نہیں بات آج تو میں نے سننی نہیں ہے نا، اخونزادہ چٹان صاحب کو میں نے اتنی مشکل سے بنایا ہے، اب میں آپ لوگوں کو ناراض کروں گا، ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا، یہاں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد رانا ارشد جاؤں گا، ایک زبردست سوال ان کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا ارشد صاحب، سر ہارون رشید صاحب کا لکھنا ہے کہ عمران خان کو بہت بہادر آدمی مانا جاتا ہے، مدتوں ہمارا خیال بھی یہی رہا، مگر وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ صوبائی اور وفاقی وزارتیں پہلے ہی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر تقسیم کی تھیں، ذاتی دوستوں کو نوازا، حتیٰ کہ نعیم الحق اور محمد اور زلفی بخاری کو۔ دواؤں کی قیمتیں یک لخت 2 گنا تک کیسے ہو گئیں؟ ایسی نازک وزارت کیا عامر کیانی ایسے آدمیوں کو سونپی جاتی ہے؟ زرداری اور شریف خاندان کا حربہ خریداری تھا، میڈیا گروپس، اخبار نویسوں اور حامیوں پر ہن برساؤ اور اپنے مورچوں میں ڈٹ کر منمانی کرتے رہو، پی ٹی آئی کا وتیرہ خوف پھیلانا ہے۔ سر یہ اب آپ
اپنی جسٹیفیکیشن میں چلی جائیں گے, ٹائم بہت کم ہے. پی ٹی آئی کے اوپر جو بھی بات آپ کرنا چاہیں حضور. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے نور العارفین آپ کم ہیں جو رانا ارشد صاحب کو گیند دے دی ہے بالکل ہاف والی بنا کر. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے جن کا نام لیا ہے وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, ان کی اور ایک اور سینئر اینکر ہیں, ان دونوں کی 20-22 سال کی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر ہے 2-3 گھنٹے وہ جم میں بزی رہتے ہیں, اور پہلے کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اب ان کی اناڑی پن کی وجہ سے جو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ کو جو نقصان ہوا ہے, آپ دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے کا جو نقصان ہوا ہے تقریباً 2000 ارب سے زائد پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا. پھر ڈالر جو 143 پہ ہے یہ اس کو 150 پر لے جانے کے لیے تیار ہے. مزید بجلی مہنگی کریں گے. یہ میڈیسن دیکھنا, کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مسلم لیگ نون نے مہنگی کی ہے میڈیسن. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گمراہ کن یہ منسٹر ہیں. اسٹیٹ منسٹر جو ہے اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, اور اس کے بعد شاہ قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ 16 سے 20 اپریل تک انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. دونوں وزراء اپنے اوتھ کی میں سمجھتا ہوں وائلیشن کر رہے ہیں, اور جو خان صاحب کا بیان ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. درست ہے حضور, بہت کم وقت رہ گیا ہے, مجھے دونوں مہمانوں سے بات کرنی ہے. رانا ارشد صاحب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے اس ویژن آپ کی اجازت سے میں اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. چٹان صاحب, سر ایاز امیر صاحب لکھتے ہیں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ملکی مسائل کے حوالے سے کون سا نقشہ ہے. نہ صرف ٹیم بلکہ کپتان کلولیس ہیں. کبھی ریاست مدینہ کا ذکر آ جاتا ہے, کبھی اچانک سے اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان کو رفائی مملکت بنائیں گے. پیسہ تجوریوں میں ہے نہیں, اور باتیں ایسی کہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگنے والا ہے. حضور کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اگر ان لوگوں کے وعدوں کو دیکھ لے اور ان کے دعووں کو دیکھ لے اور ملک کے حالات کو دیکھ لے تو وہ آپس میں تفاوت نہیں رکھتے. ان کے دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے, الیکشن سے پہلے بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے. پھر اس کے بعد جو 100 دن کا ان لوگوں کا پورا ہوا, جو انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن میں آپ لوگوں کو انڈیکیٹر آ جائیں گے کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا ہم صحیح طرف جا رہے ہیں. 100 دن بھی پورا ہو گئے. 100 دن کے بعد پھر وعدے کیے. ابھی یہ لوگ کبھی مرغی پہ جاتے ہیں, کبھی کٹے پہ جاتے ہیں, کبھی بکری پہ جاتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا انڈیکیٹر نظر نہیں آیا کہ بندہ کہے کہ چلو سال یا 2 سال حالات سخت بھی رہیں گے تو آگے جا کے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آیا کسی بھی چیز میں. ایک سیکٹر میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کوئی آگے بڑھ چکے ہیں. اور یہ جو شوکت بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بار اقتدار میں آئے ہیں, تو اس کے ساتھ متفق میں اس لیے نہیں ہوں کہ 5 سال آپ لوگوں کا پختونخوا میں حکومت تھا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ پہلے بار اقتدار میں نہیں آئے ہیں. ماشاءاللہ جو بھی اقتدار میں آیا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہے, جمہوری حکومت ہے, ہر ایک کے ساتھ آپ کے جناب محترم عمران نیازی صاحب کا جو ٹیم ہے وہ ساروں کے ساتھ شریک اقتدار رہے ہیں. اور اب وہ لوگ پی ٹی آئی میں ہیں, پتہ نہیں کل وہ کہاں پہ ہوں گے. یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے, یہ آپ لوگوں, یہ پی ٹی آئی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پتہ تھا, ان کے لوگ ایم این ایس تھی, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں تھی, ان کے پاس ایک حکومت تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم قرض نہیں لیں گے, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم لوگوں کو روزگار دیں گے. یہ وعدے, اس کے باوجود یہ اس طرح تو نہیں کہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ملک پہ قرضہ کتنا ہے. اور یہ سراسر جھوٹ ہے کہ ان کو بدترین حالات میں حکومت ملا.
بدترین حالات میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ملا تھا، جو آپ کی زمین پہ دشمن نے قبضہ کیا تھا، جو آپ کے 90,000 فوجی جیل میں تھے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈیلیور کیا۔ بدترین حالات میں تو ہمیں ملا تھا، جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، جو 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا، جو لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، جو شکر کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، کے بعد حکومت ملا ہے۔ بالکل، آپ کی اجازت سے میں تحریک انصاف کے پاس جاؤں گا۔ حضور، یہ خبر ہے حکومت پنجاب نے لاہور میں گدھوں کا اسپتال بند کر دیا، صرف ایمرجنسی میں گدھے دیکھے جائیں گے اب۔ اور دوسری خبر اس میں یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں گدھوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن گیا، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ گدھے ہمارے پاس ہیں۔ خیر، یہ خبر کی ضرورت تو نہیں تھی، سب جانتے ہیں۔ یہ خبر آگے بتا رہی ہے کہ ریجنل مینیجر محکمہ لائیو سٹاک کرنل ریٹائرڈ اب ایم ارشد انصاری کے مطابق ڈونکی اسپتال میں گدھوں کا علاج اور چارہ مفت دیا جاتا تھا، جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ اب ایمرجنسی میں صرف گدھے یعنی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں۔ سر، اس خبر پر انسانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کے بعد اب پھر گدھوں پر تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ سر، گدھوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیں گے آپ؟ نور العارفین، یہ میرے لیے بھی ایک خبر ہے، اور اگر یہ خبر یہ سچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں، جو لائف سٹاک کے منسٹر ہیں، جو سیکرٹری ہیں، دے آر رسپانسبل، اور ان کو رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے اور ان کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ میں اس کو، اگر یہ خبر درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میرا آپ کا وعدہ ہے کہ میں اس خبر کو خود بھی اسی حیرانگی کے ساتھ پرسو کروں گا اور اس کے پیچھے جاؤں گا۔ ہاں سر، پتہ ہے کیا، مطلب جو انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ سہلا کر کے آگے پیچھے بڑھ جائے گا، کسی اور سے کہہ لے گا، کسی کے کندھے کو جو ہے نا سر رکھ کے رو لے گا۔ گدھوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ گدھوں پر یہ احسان کر سکے تو پاکستان کے تمام گدھوں کی طرف سے، آدمی ہوں جی میں بہت سٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، نہ بلکہ غلط ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں مجھے اس خبر کو چیک کرنے دیں۔ if it will be correct تو those who are responsible they must put to the task۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ شو میں اخونزادہ چٹان صاحب کے چہرے پہ ماشاءاللہ اتنی زبردست مسکراہٹ آئی ہے، لال ہو گئے ماشاءاللہ، وہ پہلے ہی خوبصورت آدمی ہے۔ میں رانا ارشد صاحب انتہائی معذرت، 30 سیکنڈ رہ گئے اور 30 سیکنڈ میں مجھے پتا ہے اگر میں کسی کو بات کرنے دوں گا تو آپ لوگ میری روزی کھا جائیں گے۔ اس سے پہلے میں نہیں چاہتا، آج ویسے جمعے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کو نفل پڑھا کر کے بھائی یہاں تو لاہور اور پنجاب میں انسانوں کو بھی میڈیسن نہیں مل رہی، اور یہ گدھے تو پشاور میں جو ذبح ہوتے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، رانا ارشد صاحب، شوکت، آپ تینوں معزز مہمانوں کی شو میں آمد پر، شرکت پر انتہائی مشکور ہوں۔ ناظرین، نور العارفین صدیقی اور عامر سامی کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔